बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू आपको स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौजू पे बात करते हैं। हम सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स इशू पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे हमारा फोकस सोल्यूशन के ऊपर होता है। जब हम ट्रैफिक में निकलते हैं बाहर तो हम देखते हैं कि बेहंगम ट्रैफिक है, कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से। लाहौर जैसे इवन शहर में जहाँ के पढ़े लिखों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी कौम में डिसिप्लिन की कमी है। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? क्या हमारी तरबियत में प्रॉब्लम है? एजुकेशन सिस्टम में तरबियत नहीं दी जा रही? क्या हम कानून सिखा नहीं रहे, लोगों को पढ़ा नहीं रहे? क्या इश्यूज़ हैं? तो एजुकेशन, आज का जो प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे हम एजुकेशन सेक्टर पे करेंगे। जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग एजुकेशन पे काम हुआ था। ये नहीं हुआ था कि पहले जो 30 साल थे उसके बारे में कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड था, उसमें इंडस्ट्री भी लगी, एजुकेशन की भी फील्ड में पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी ली। उसके अलावा भी बहुत सा कुछ हुआ। फिर आस्ता आस्ता जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। पहले अगर हम देखते हैं अर्ली डेज में तो टेक्निकल एजुकेशन पे भी फोकस था। इवन स्कूल्स के में क्लास 6 से क्लास 8 तक टेक्निकल एजुकेशन दी जाती थी। उस टेक्निकल के साथ साथ लैंग्वेज कोर्सेज भी होते थे। हमारे ज़माने में हमें पर्शियन और अरेबिक लाजमी पढ़ाई जाती थी क्लास 6 से क्लास 8 तक, फिर बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जब 2002 में HEC बना, हायर एजुकेशन कमीशन, उससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन थी, तो फिर दोबारा से इसके ऊपर एजुकेशन पे बहुत काम हुआ, बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ आई। इस वक्त 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। हायर एजुकेशन सेक्टर ने काफ़ी काम किया, रिसर्च में भी हमारा नाम आया, रिसर्च में हमने बहुत कुछ काम किया यूनिवर्सिटीज़ ने। तो हमें आज के प्रोग्राम में ये देखना है कि हम पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस वक्त, दुनिया कहाँ पे है, और किस तरह हम हमारे जो मसाइल है उनका हल एजुकेशन के थ्रू हम ले सकते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान जो हैं वो डॉक्टर नदीम भट्टी साहब हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नदीम भट्टी साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। वाइस चांसलर हैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटीज़ में। डॉक्टर साहब का सिर्फ लोकल नहीं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। कनाडा भी रहे, सऊदी अरब भी रहे, तो मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर साहब के साथ जब HEC बना था तो उस वक्त करिकुलम पे भी काम हुआ था और हमने मिलके काफ़ी कुछ किया था। तो डॉक्टर साहब, एजुकेशन को ओवरऑल देखें अगर हम, तो पाकिस्तान में अगर हम लिटरेसी रेट को देखते हैं तो वो 73% है। श्रीलंका नियरेस्ट लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% है। स्टूडेंट टीचर रेशो अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका में 16:1 है और हमारे 44:1 है। तो आपके ख्याल में ये इतना डिफरेंस क्यों है? देखिए, दो तीन चीज़ें आपने अपने क्वेश्चन में पूछ ली हैं। पहली बात तो लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं। लिटरेसी रेट हमारा कम है और उसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की वो है जो अर्ली ईयर में स्कूल में नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। और उसके फिर बेशुमार सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते। कहीं पे स्कूल अवेलेबल नहीं है, कहीं पे स्कूल अवेलेबल हैं लेकिन पेरेंट्स की प्रायोरिटी में बच्चों की एजुकेशन नहीं है। ये एक हमारा इशू है। लेकिन इसके साथ ही इससे रिलेटेड बिल्कुल अपोजिट एक इशू ये है कि इतने सारे लोग जो हैं जिनको हम एजुकेट कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो वो इटसेल्फ एक आर्गुमेंट बन जाता है उसी के अगेंस्ट कि पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। जिसका फिर दरमियानी रास्ता ये निकलता है कि पढ़ाना चाहिए लेकिन यू मे नॉट बी लाइक हायर एजुकेशन। कोई दरमियान में, जैसे अभी आपने इंट्रो में बात की टेक्निकल एजुकेशन की, या जो एसोसिएट हमारे प्रोग्राम्स हैं उस वहाँ तक की एजुकेशन जिसमें अर्ली ईयर में एक बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटियों कॉलेज से पास आउट होने के बाद माशी दौड़ का हिस्सा बन सके, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। दिस इज़ वन ऑफ द वे आउट्स। लेकिन जो हम कंपैरिजन करते हैं श्रीलंका से या दूसरे कंट्रीज़ के साथ कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, सॉरी हमारे यहाँ बच्चों का स्कूल से बाहर रह जाना, बहुत बड़ी तादाद हमारी जो है वो स्कूल से बाहर है। इसमें डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने बात छेड़ दी स्कूल से बच्चों के। कोरोना आने से पहले पाकिस्तान में 5 मिलियन तकरीबन बच्चे स्कूल से बाहर थे, लेकिन कोरोना आने के बाद अब तक 30 मिलियन पे तादाद चली गई। जी, या अभी 25 से 30 मिलियन बच्चे जो हैं हमारे स्कूल गोइंग नहीं हैं।
کورونا نے ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ اس میں چھوڑا ہے. اور پھر وہی بات ہے, ہماری اکانومی کا ایک بڑا براہ راست اس کے تعلق بنتا ہے کہ کرونا کے بعد بہت سارے بزنسز جو بند ہوئے, بہت سارے جو میگا پروجیکٹس تھے وہ انیشیٹ نہیں ہوئے, جس سے ان امپلائمنٹ بڑھی. اب پڑھے لکھے لوگوں کی ان امپلائمنٹ جو ہوتی ہے اس کا وہ ایک آرگومنٹ بن جاتی ہے بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کے لیے. معاشرے میں یہ ایک بحث چل پڑتی ہے کہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, اگر پڑھ لکھ کے جاب نہیں مل رہی, پڑھ لکھ کے ان امپلائمنٹ ہے, یا پڑھ لکھ کے انڈر امپلائمنٹ ہے, آپ بہت انفیریئر لیول کی جاب کرتے ہیں. تو دس لیڈس ٹو این آرگومنٹ کہ وائی شوڈ وی سینڈ آور چلڈرن ٹو اسکولس, رائٹ. یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ کرونا کے بعد سے یہ آرگومنٹ بنا کہ ایجوکیشن کا کیا فائدہ, کیونکہ کرونا نے ان امپلائمنٹ بڑھائی, اور ان امپلائمنٹ کا بڑھنا جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجنے میں ایک رکاوٹ بنا. یہ ساری چیزیں وہ انٹرلنکڈ ہیں. اچھا, اس میں پھر بات بہت بڑی حد تک اسٹیٹ کی آتی ہے کہ اکانومی اسٹرانگ ہونا چاہیے تھی, اس کے اوپر کام ہوا ہوتا, ہماری ایکسپورٹ پہ کام ہم نے کیا ہوتا, اور ہماری جو ڈالر کی پرائسز کا ہر روز ہم شور میں جاتے ہیں وہ شاید نام ہوتا. ہم نے بہتر اکنامک ڈیسیژن کیے ہوتے, اس میں اکنامک ڈسپلن لے کے آئے ہوتے, تو یہ چیزیں ہمیں نہ سننا کو ملتی, نہ کرنے کو ملتی. لیکن یہ جو ڈبیٹ ہے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں نہ پڑھنا چاہیے, اس کا جواب ایک ہی ہے کہ پڑھنا چاہیے. ایک ورکر چاہے وہ سائیکل کے ٹائر کو پنکچر لگاتا ہے, اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ وہی کام بہتر طریقے سے کرے گا, اس کی ایفیشنسی بھی بڑھے گی, اس کی ایکوریسی بھی بڑھے گی, اور ایز اے رزلٹ اس کا وہی بزنس بھی پروموٹ ہوگا, اس کو تھوڑی سینس آئے گی, اس کو تھوڑا سا انوویشن بھی لے کے آئے گا, ریلیشن شپ آف دا انسٹیٹیوشن ود انسٹیٹیوشن آئے گا کہ آپ چھوٹی سی دکان کو بڑی دکان کرنا ہے تو آپ نے کہاں سے فنڈنگ کرنی ہے, فائنینسنگ کیسے کرنی ہے, مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, آپ کا اپنے ریکارڈ کو کیسے مینٹین کرنا ہے. آپ نے اس چھوٹی سی آرگنائزیشن کا وہ جو ہم ایس ایم ای کا کانسیپٹ ہے وہ سارا جو ہے وہ اس میں کام کرے گا کہ اگر آپ نے ایجوکیشن لی ہو. تو ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کی میں بڑی اچھی اگزامپل جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے فلپین سے. آئی بین ٹو فلپین ایکچولی. فلپین میں آلموسٹ ایوری باڈی از ایجوکیٹڈ. ان کا ہر مزدور بھی پڑھا لکھا ہے, ہر پلمبر بھی پڑھا لکھا ہوا ہے, ہر ہیئر ڈریسر بھی پڑھا لکھا ہوا ہے. لیکن آپ کو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی گفتگو اور ہے, ان کی اپروچ ہے اور ہے, ان کی ڈسپلن اور ہے, اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ پڑھا لکھا ورکر اور نہ پڑھا ہوا ورکر اس میں ایک فرق ہے. مجھے یاد ہے when I used to be in سعودی عربیہ, میں نے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ایز اے سینئر کنسلٹنٹ. تو ہمارا جو ٹی بوائے تھا ہی واز اے فلپینو, تو اس نے وہ جو اپنے کچن کے اندر ہر ایک کا ایک چارٹ بنا کے لگایا ہوا تھا کہ کس کو کتنے بجے چائے سرو کرنی ہے, اور اس کی جو 9 بجے 10 بجے چائے سرو کرنی ہے اس میں کتنی شوگر ہوگی, کتنا ہوگا, اور جو 3 بجے ہونی ہے اس میں کیا. اور وہ چارٹ کی میں پکچر کھینچ کے لے کے آیا کہ that's what an educated worker is, کہ جو پڑھا لکھا ورکر ہے وہ یہی کام وہ کیسے کرے گا, رائٹ. تو آپ نے جیسے کہا انوویشن بھی بڑھے گی, پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی, ڈسپلن بھی بڑھے گا, اور ایک پرسن کا بزنس جب گرو کرے گا تو اس کے رزلٹ میں بہت سارے اور لوگوں کو امپلائمنٹ بڑھے گی. تو اس کا جو آنسر تو یہی ہے کہ ایجوکیشن ہونا چاہیے. اب وہ یہ بے شمار کوشچن ہے کہ ذمہ داری کس کو لینا چاہیے اور وہ کس طرح سے اس کی فنڈنگ ہو, یہ آپ ساری باتوں کا جواب میں ایک جواب نہیں دینا چاہ رہا. جی نہیں, بلکہ اس میں بڑا انٹرسٹنگ جو چیز ہے کہ لاسٹ اگر ہم 30-40 ایئرس میں دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت گرو کیا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 30 ملین کے قریب بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اس کی ایک بڑی وجہ کورونا میں پرائیویٹ سیکٹر کو سفر کرنا پڑا تھا. گورنمنٹ سیکٹر میں تو اتنی پرابلم نہیں آئی تھی, تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لو انکم گروپ والے اسکولس تھے, چھوٹے اسکول جتنے بھی تھے, وہ تقریباً بند ہو گئے تھے, کیونکہ وہ ان کا بزنس تھا, اور وہ اس طرح جب انکم نہیں ہے, بچے اس کو گھروں میں بیٹھ گئے تو وہ چلا نہیں پائے. اچھا, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ آپ نے ایک اور بڑا دلچسپ ایریا آپ ٹچ کر دیا
کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کیا کنٹریبیوشن ہے اور کتنا ضروری ہے. اور اس کو میں تو گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھا ہوں, ہماری نسل کے زیادہ لوگ گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے. مجھے نہیں یاد کہ ہمارے زمانے میں کوئی پرائیویٹ اسکول ہوتا تھا, نہیں تھا, اور مجھے نہیں یاد کہ ہمارے زمانے میں کوئی ٹیوشن سینٹر ہوتا تھا. آئی ڈونٹ ریمبر کہ اس زمانے میں کوئی تھا ایون. لیکن جب میں نے لک بیک تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو اسکول کا جو سسٹم تھا وہ بہت ناقص تھا ایکچولی. آئی ڈونٹ ریمبر کہ میرے پرائمری اسکول میں شاید ایک آدھ ٹیچر تھا جو ویری فائن کوالٹی ٹیچر ہوگا. ہائی اسکول میں ایک آدھ ٹیچر ہمیں ملا جو بڑا اچھا ٹیچر تھا, لیکن اوور آل وہ ایک ناقص نظام تھا جس سے ہم پاس آؤٹ ہوئے. اچھا, اس کا رزلٹ یہ بنا کہ ایک گیپ کریٹ ہوا, بالکل, اور وہ گیپ تھا کوالٹی کا. بالکل. اچھا, کوالٹی کے گیپ کو برج کیا پھر پرائیویٹ سیکٹر نے. پرائیویٹ سیکٹر امرج ہوا ٹو برج دیٹ گیپ وچ گورنمنٹ سیکٹر لیفٹ. اچھا, اب جب پرائیویٹ سیکٹر آیا تو یہ پاپولر ہوگا. لوگ چاہتے تھے کہ جیسے میں چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس لیول کے اسکول میں نہ پڑھے جہاں میں پڑھا ہوں, کیونکہ آئی نیو دوز گیپس which are there now. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس جو کوالٹی لے کے آیا تھا وہ اب کوانٹٹی میں بھی آ گیا کیونکہ پاپولر ہو گیا. اچھا, اب پرائیویٹ سیکٹر کی پاپولیرٹی میں بہت بڑا جو ریزن ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا فیلیور ہے کہ پبلک سیکٹر نے اپنے اسکول میں وہ کوالٹی نہیں دی جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر نے وہ جگہ بنائی ہے. اچھا, اس میں خرچ کوئی نہیں ہے, معاشرے کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے نسلوں کو تعلیم دینا ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کرے یا پبلک سیکٹر کرے, دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن ہم نے ان دونوں کو ایک متحارب قوتیں بنا کے ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. I remember when I was in Canada and when I was in UK, کینیڈا میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سکولز کو, یہ جانتے ہوئے کہ یہ ہمارا بوجھ لیے ہوئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ گورنمنٹ کا بوجھ لے رہا ہے. وہ کام جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا, کیا کرنا چاہیے تھا, کوانٹٹی آف ایجوکیشن, اویلیبلٹی آف ایجوکیشن اینڈ کوالٹی آف ایجوکیشن, پرائیویٹ سیکٹر نے یہ سارا کچھ دیا ہے. سیم از ود ہیلتھ, کہ جو ہاسپٹل جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں گرو کیے, پروموٹ ہوئے, اس لیے ہوئے کہ سرکاری ہاسپٹل جو ہے وہ کیٹر نہیں کر پا رہے پبلک کی نیڈ کے مطابق. پرائیویٹ سیکٹر نے یہ کام کیا. اچھا, اب کوانٹٹی بھی ان کی بڑھ گئی اور ان کی کوالٹی بھی بڑھ گئی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا ان ٹرمز آف منی. وہ انڈائریکٹ سپورٹ تو اپنی جگہ پہ ہے نا, کہ ان کو پرمیشن دیں, ان کو سپورٹ دیں, ان کو گائیڈنس دیں, ان کو ٹریننگ دیں. ان ٹرمز آف منی بھی گورنمنٹ نے سپورٹ, جیسے کینیڈا میں اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول بناتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو پر پرسن پے کرتی ہے. وہ کیوں پے کرتی ہے کہ اگر وہ یہاں پے نہیں کریں گے تو اسی بچے کو اسکول میں, اگر گورنمنٹ سیکٹر کا اسکول ہوگا تو وہاں کاسٹ تو یہ کرے گا ہمیں, تو وی گیٹ ٹو پے اینی وے. تو وائی ناٹ ٹو پے ٹو پرائیویٹ سیکٹر, اور آپ اس کو سامنے آؤٹ سورس کر دیا آپ نے. نو, یو آر فری. آپ کی جنریشن جو ہے وہ ایجوکیشن لے رہی ہیں, اور وہاں پہ چونکہ 100% ایجوکیشن ہے, ہر ایک کو گورنمنٹ پہ لوڈ کوئی نہیں, اس کا گورنمنٹ کے اوپر لوڈ کم ہو گیا. تو دس از اے بیوٹیفل ماڈل ایکچولی. لیکن یہاں پہ آ کے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک تو سپورٹ نہیں کر رہی, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو الٹا جو ہے وہ گورنمنٹ, ہاں, ان کو بے شمار ریسٹرکشن ہیں, پابندیاں ہیں, انسپیکشنز ہیں, اور کمپلائنس کے بے شمار اب ہو گئے. سیم از ود ہائر ایجوکیشن ٹو. ہائر ایجوکیشن میں بھی بہت پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آئیں, وہ لوڈ لے رہی ہیں اسٹیٹ کا. وہ کام جو اسٹیٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کر دیا, لیکن گورنمنٹ اسی طرح ان کو وہ سپورٹ نہیں دے رہی جو دینا چاہیے تھی. رادر گورنمنٹ نے بے شمار انسٹیٹیوشن بنا دیے, کبھی ہائر ایجوکیشن بنا دیا, کبھی کوئی اور. تو ان کا کام یہ ہے کہ انسٹیڈ آف گیونگ سپورٹ وہ پولیسنگ پہ لگے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کو بھی دیکھیں, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت کچھ بڑے بڑے نام تھے, جیسے لاہور میں سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال بہت بڑا نام تھا اور بڑی کوالٹی وہ پروڈیوس کرتے رہے. اسی طرح گورنمنٹ کالج لاہور, یہ دو اس زمانے میں لاہور کے, اس کے علاوہ بھی ایف سی کالج کا تھا, سائنس کالج تھا, سول لائن. تو کالجز میں بھی, اسکول میں بھی پائلٹ اسکول کمپٹیشن چلتا تھا, ایک نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کے بعد اور اس پہ جب لوڈ پڑا ہے گورنمنٹ سیکٹر پہ, بیسیکلی جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جو کلاس کی ایک اسٹرینتھ تھی وہ
نومینل اسٹرینتھ ہوتی تھی, 40 سے 50 اسٹوڈنٹ تک میکسیمم جاتی تھی, لیکن بعد میں انہی اسکولوں میں 100 کی کلاس ہو گئی, تو کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو گیا. تو یہ بھی ایک ریزن تھی, کوالٹی بھی اینڈ کوانٹٹی بھی مینٹین کرنا مشکل. آبادی بڑھ رہی ہے, آبادی کے اوپر ہم کنٹرول نہیں کر پائے, اور اس آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے نمبر آف اسکول زیادہ چاہیے تھے جو کہ نہیں بنے, اسکول کا سائز بڑا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا. پہلے تو یہ کوانٹٹی ہی پوری نہیں ہم کر سکے. بالکل ٹھیک. اور آپ جو بات کر رہے ہیں کوالٹی کی بات, وہ تو ایک اگلا سٹیپ تھا. ڈاکٹر صاحب یہ کوانٹٹی والی بات ابھی ہم دوبارہ بریک پہ ہم نے جانا ہے, تو بریک کے بعد آ کے ہم کرتے ہیں کہ لاسٹ اسکول گورنمنٹ سیکٹر میں کب لانچ ہوا تھا. جی ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور بریک کے بعد ہم واپس آ کے یہیں سے سٹارٹ لیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب, ڈسکشن ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو سکولز تھے جی, وہ اگر ہم لاسٹ دیکھیں تو دانش سے پہلے جو تھا وہ پائلٹس نہیں کمپریہنسو سکول لانچ ہوا تھا 70s میں, 70 میں یا 74 میں آئی گیس. یس. اس کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ سیکٹر میں سکول ہی کوئی نہیں نیا, کوئی انہوں نے سسٹم نیا دیا ہی نہیں. جی بالکل. تو آٹومیٹکلی اس کا رزلٹ کیا ہونا تھا, پھر پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھا, پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھا, اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس گیپ کو برج کیا, اور لوگوں کو فیسلٹی ملی ہے, لوگوں کے گھروں کے پاس سکول پہنچے ہیں, اور ان کی کوالٹی بھی ریلیٹیولی بیٹر ہوئی ہے. لیکن دو سسٹم بھی بن گئے, انگلش میڈیم اور اردو میڈیم. دیکھیے دنیا کے ہر کونے میں یہ بھی دلچسپ بحث, میں ابھی آیا ہوں پاکستان میں تو مجھے آ کے بڑا سننے کو مل رہی ہے جی کہ وہ ایک طرح کا اسکول ہی ہونا چاہیے. اور اسکول, میں تو انڈین کنٹری میں آسٹریلیا میں رہا ہوں بڑا ٹائم, وہاں پہ ایک سے زیادہ ٹائپ کے اسکول ہیں, سارے اسکول ایک جیسے نہیں ہیں. وہاں پرائیویٹ اسکول بھی ہیں, وہاں گورنمنٹ اسکول بھی ہیں, وہاں پہ $17,000 پر ایئر والا اسکول بھی ہے, اور وہاں پہ فری والا اسکول بھی ہے, مطلب فری اینڈ $17,000 پر. اب دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے. یہ دونوں اسکول وہاں اس سوسائٹی میں موجود ہیں, لوگ اس میں اپنی مرضی. تو آپ امریکن میں, نارتھ امریکہ میں اگر چل جائیں, کینیڈا, یو ایس اے, تو وہ تو فری سوسائٹیز ہیں. وہاں پہ تو آپ ہارورڈ اسٹینفورڈ بھی موجود ہے, اور وہااں پہ ایک کمرے والی یونیورسٹی بھی موجود ہے, وہاں بھی اسٹوڈنٹ جاتا ہے, وہاں بھی چلے جاتا ہے. تو وہ تو اس طرح پھر اپنے چوائسز ہیں, لوگ لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کمرے کی آپ نے یونیورسٹی کی بات کی, تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن, جب آپ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے تو جی اس بارے میں UGC ہوتا تھا. پھر جب آپ ٹیچنگ میں آئے تو HEC بن گیا, ہائر ایجوکیشن کمیشن. تو کیا فرق آپ نے دیکھا دونوں؟ دیکھیں فرق, جو نام کا فرق تو بہت فرق نہیں ہوا یہ کہ ایک زمانے میں these institutions were controlled by the government under Ministry of Education. پھر autonomous باڈیاں بنی جو HEC کی شکل میں بنی, کہ جو ڈائریکٹلی رسپونڈ کرتی ہے ٹو دا پرائم منسٹر, اور یہ منسٹر کے انڈر نہیں ہوتی. تو گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ اٹانومی ہو ہائر ایجوکیشن کی, اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ گائیڈ کرے گا, سپروائز کرے گا, گورن کرے گا ٹو ہائر ایجوکیشن ان پاکستان. اور اب یہ ہو رہا ہے. تو جو بھی رولز, ریگولیشن, کمپلائنس, انسپیکشنز, گائیڈنس کا جو رول ہے سارا, وہ اس وقت HEC کا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اب HEC بننے کے بعد جو سب سے جو پہلا کام ہوا تھا وہ کریکولم پہ ہوا تھا. آپ کو یاد ہو تو پہلے ہمارے 2 سال کا BSc BA BSc پروگرام, پھر MA MSc پروگرام تھا, پھر HEC نے 4 ایئر بیچلر پروگرام شروع کیے. تو کافی عرصہ یہ انہی کے بٹوین ڈبیٹ بھی چلتی رہی. جی, تو آپ بھی اس کا پارٹ رہے. جی, HEC نے جو پہلی کمیٹی بنائی بزنس ایجوکیشن کو 4 ایئر ڈگری, 2 ایئر ڈگری کو 4 ایئر کنورٹ کرنے کے لیے, I'm talking about 2004 میں بنی تھی, 2002 میں آئی گیس, جو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی کراچی میں, ایک میٹنگ ہوئی, میں بھی اس کا پارٹ تھا. اس میں ہم نے کریکولم ڈیسائیڈ کیا فار 4 ایئر ڈگری پروگرام. ہم نے سارے سبجیکٹ کو 3 دن ہم وہاں پہ رہے, جس میں ہم نے آ کے یہ ڈیسیژن لیا. تو
جب میں آیا ہوں واپس، اب اس دوران میں پاکستان سے باہر رہا زیادہ ٹائم پہ، اب میں آیا ہوں تو مجھے لگا یہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. جیسے ایم فل کا ہم نے ایک بڑا عجیب سی درمیان میں ڈگری کریٹ کر دی. مجھے ایم فل بہت زیادہ نظر نہیں آتا ورلڈ میں اگر آپ جاتے ہیں. ہاں بالکل. جیسے آسٹریلیا میں ہم ایم فل برٹش ماڈل ہے، نہ نارتھ امریکہ میں نظر آیا، نہ آسٹریلیا میں نظر آیا. تو ہوتا وہاں پہ یہ تھا کہ 4 ایئر ڈگری پروگرام کرنے کے بعد ماسٹر ڈگری ہوتی ہے. اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ سے کویشچن کی ہٹ کے بات کروں گا. ہم نے ماسٹر اڑا دی، کیا ماسٹر ڈگریاں ختم کر دیں؟ ہم نے بیچلر کیا، بیچلر کے بعد ایم فل کیا، ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کر دی. اچھا یہ کام ٹھیک ہے، کسی کے دماغ میں یہ ماڈل آیا، اس نے اس کو بنا دیا، لیکن ہم نے اس میں مارکیٹ کو لوپ میں نہیں لیا. مارکیٹ کو آن بورڈ نہیں لینے کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہمارا امپلائر آج تک بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اب کیا ہے. میں آپ کو بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے دنوں میں پاکستان کے لیڈنگ مارکیٹر جو ہیں، مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان ہے، اس کے میپ کے پلیٹ فارم سے ہم نے انوائٹ کیا اپنے پاس. تو کوئی 20 کے قریب لیڈنگ مارکیٹر جو ویریس کمپنی میں سینئر پوزیشن میں کام کر رہے تھے، تو وہ سارے ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، جی آپ کا جو ایم اے ہے اس میں آپ کیا پڑھاتے ہیں، جو ایم اے میں کیا ہوتا ہے، اور آپ یعنی ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ایم اے اڑ کیا ہوا ہے، ایم اے اب نہیں ہوتا. اس سے آپ سمجھیں آپ کہ ہمارا جو پروڈکٹ کا اینڈ یوزر ہے وہ یہ مارکیٹ بزنس پرسن ہے، امپلائر ہے. امپلائر کو ہم نے آن بورڈ لیے بغیر ایک ایسا سسٹم بنا لیا، اور بنانے کے بعد بھی ہم نے امپلائر تک کمیونیکیٹ ہی نہیں بھی کیا ہوا کہ یونیورسٹیوں کے اندر چینج آ چکی ہے. اسی طرح مجھے ایسی کانفرنسز میں جانے کا موقع ملتا ہے جہاں پہ امپلائر بھی آئے ہوتے ہیں، بزنس پرسن آتے ہیں، چیمبر آف کامرس کے نمائندے آتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ یونیورسٹیوں کے اندر ماسٹر اڑا کے ایم فل ہم نے انٹروڈیوس کر دیا. اچھا اس کی بھی بڑی ایم فل کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، جو مطلب آپ تو پاکستان سے باہر چلے گئے، میں یہاں رہا، تو بیسیکلی ایجوکیشن سیکٹر کا ہی رول اس میں بھی آ گیا تھا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 4 ایئر بی ایس پروگرام کے بعد ایم ایس پہلے کہا گیا، لیکن پھر وہ اس میں پرابلم آئی کہ نہیں جی، کیونکہ زیادہ برٹش گریجویٹس تھے اور برٹش میں یہ ایم فل پروگرام رن ہوتا تھا، اور وہ ایم فل کے ساتھ وہ زیادہ ان کو جو تھے نہ لگاؤ ایک طرح سے بن گیا ہوا تھا. پھر یہ کہا گیا کہ جی جو یونیورسٹی میں جو لیکچرار پڑھائے گا وہ ایم فل ہونا چاہیے، اور جاب کے پوائنٹ آف ویو سے، صرف یونیورسٹیز کے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے یا ایجوکیشن سسٹم کے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے ایم فل کو جو ہے نا پروموٹ کر دیا گیا. اوکے. جبکہ میں نے اس کی مخالفت کی تھی. میں نے کہا تھا کہ ایم ایس ہونا چاہیے، ایم فل نہیں ہونا چاہیے. دیکھنا یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک امپلائر ہے. اب 250 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، تو یہ تو ایک امپلائر ہے. بالکل ایک. اس میں بھی میجارٹی جو ہے وہ پی ایچ ڈیز کی اب آ گیا ہے، تو ایم فل کا بہت چھوٹا سا پورشن رہ گیا. لیکن باقی جو مارکیٹ ہے، جو بینکس ہیں، جو ایئر لائنز ہیں، جو ٹیکسٹائل کمپنیاں مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو ٹریڈنگ میں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو تو ایم فل نہیں چاہیے. بالکل. تو پھر ان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی غیر موجودگی میں ایک اور کام ہوگا تھا جس کو آپ نے آ کے فیس بھی کیا ہوگا، 3.5 ایئر ایم بی اے. جی جی وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس. تو یہ کافی مکسچر بن گیا اس میں. بالکل بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو گئی. اینی وے اب تو ہم نے آئی بینگ وائس چانسلر آف لاہور لیڈ یونیورسٹی، میرا تو کام یہ ہے کہ جو بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہم نے اس سسٹم کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو دا سسٹم اپنی آرگنائزیشن کو رن کرنا ہے. اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. لیکن جو ڈیفیکلٹیز ہمیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارا امپلائر ابھی تک واقف نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں کیا بن رہا ہے. انٹرنیشنلی تو یہی 4 ایئر بیچلر پروگرام دین ماسٹر پروگرام، کچھ جگہ 3 ایئر بیچلر پروگرام بھی ہے، لیکن ہے یہی بیچلر اینڈ ماسٹر. ایم فل والا جو ہمیں اب اس کو تھوڑا سوچنا چاہیے. آپ نے بات کی تھی ایچ ای سی کی. ایچ ای سی بڑا ایک خوبصورت سوچ ہے کہ ساری یونیورسٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، سپروائز کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ ہو جو پیرنٹ آرگنائزیشن ہو فار آل یونیورسٹیز، کوآرڈینیٹ آپس میں کرنے کے لیے. اینڈ ایچ ای سی ڈوئنگ ونڈرفل جاب.
یہ واقعی ایک رول تھا جو مسنگ تھا. بٹ کچھ کام ہے جو HEC بھی مجھے لگتا ہے کہ اوور ڈوئنگ کر رہا ہے, اور وہ ہے ٹو مچ کمپلائنس. لائک اچھا کمپلائنس بھی ضروری ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے پہلے بعد ایک کوشچن کی تھی کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشیو جو ہے یہ ایک اس کے اوپر بھی کوئی, تو HEC یہ کام کر رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشیو جو ہونی چاہیے اس کو, وہ ٹھیک ہے, دیٹس ویری فائن. لیکن اگر آپ ٹو مچ کمپلائنس پہ آ جائیں گے تو اس کی کاسٹ ہے. بالکل کمپلائنس ایک کاسٹلی کام ہے. اب کمپلائنس کی جو کاسٹ ہے وہ جو بڑی یونیورسٹیز ہیں یا جو اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے تو پرابلم نہیں ہے, وہ تو ٹیکس پیئر کی منی آ رہی ہے, ان کے اوپر شاور ہو رہی ہے اور اس میں سے وہ جتنا مرضی خرچ کر دیں, نو پرابلم. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی خاص طور پہ جیسے لاہور لیر یونیورسٹی سے اسمال سیکٹر اسمال سائز یونیورسٹی ہے, ہمیں مشکل ہوتی ہے, ہمیں مشکل ہوتی ہے. ہم اگر اس کو پے کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, وہ برڈن جائے گا کس کے اوپر, اسٹوڈنٹ کے اوپر. تو ہم اچھا یہ تو ایک پارٹ ہو گیا. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ HEC کی فریڈم ہونا چاہیے اور جو انڈیپینڈنس اور فریڈم HEC کی ہے وہ مینٹین رہنا چاہیے. میں بڑا اسٹرانگ سپورٹر ہوں. آج کل یہ بھی کوسچن چل رہا ہے کہ جی HEC کے جو فریڈم ہے ختم کر دیا جائے. میں اس ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایجوکیشن کو فریڈم ملنی چاہیے, اور اس کو جو پلان ہے کہ منسٹری کے انڈر کر کے سو پرائم منسٹر, دین منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ دین ہائر ایجوکیشن, اس چینل میں پرسنلی میری ذاتی رائے ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی فریڈم بھی اسی طرح ہی رسپیکٹ کی جانی چاہیے اور مینٹین ہونا چاہیے. کہ ہم HEC کی تو فریڈم رکھتے ہیں لیکن یونیورسٹی کی فریڈم نہیں ہے, کہ یونیورسٹی از ویری ٹائٹلی کنٹرولڈ بائی HEC. ہر چیز جو ہے وہ HEC ڈیسائڈ کرتا ہے, ہر چیز HEC کنٹرول کرتا ہے, لیکن دیتا کچھ نہیں ہے, بلکہ لیتا ہے الٹا. اور یونیورسٹی کا جو اپنا بورڈ ہے اس کا رول منیمائز کر دیا, اس کا رول منیمائز کر دیا. اور وہ جو فری مارکیٹ اکانومی ہے, جیسے دیکھیں نا ہارورڈ اسٹینفورڈ بھی یونیورسٹیاں ہیں, رائٹ, لیکن بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا, وہ بھی یونیورسٹیز ہیں, وہ بھی مارکیٹ کو, تو اس کا بھی کسٹمر ہے, اس کا بھی کسٹمر ہے. آپ مارکیٹ کو فری چھوڑ دیں اور کسٹمر کو اپنی کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, مارکیٹ فیکٹر کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, اس کو اپنی. لیکن میں اس بات کے حق میں ہوں کہ HEC کا گائیڈنس کا رول رہنا چاہیے, سپورٹ کا رول رہنا چاہیے, انوویشن کا رول رہنا چاہیے. جو ہائر ایجوکیشن میں ریسرچز کریں وہ اس ریسرچز کے رزلٹ میں جو فائنڈنگ آئے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا رول رہنا چاہیے. لیکن ٹو مچ پولیسنگ جو ہے نا, اس سے ایک تو فریڈم سفر ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا کاسٹ بڑھتی ہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے اوپر, جو کہ سم ٹائم بیئربل نہیں ہے. بالکل. آپ نے جو کاسٹ کی بات کی, ہم ایکریڈیشن پروسیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا, وہ بڑا اسٹرینج ایکریڈیشن پروسیس ہے, کیونکہ میں اس میں سے کئی دفعہ گزرا ہوں. کہ نئی یونیورسٹی جب بننی ہے تو اس کے جو انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں, جو پروسیجرز بنائے ہوئے ہیں, وہ بڑے اسٹرینج قسم کے ہیں کہ 2 سال تک آپ جو ہے نا خرچ کرتے رہیں, آپ اسٹوڈنٹ لے نہیں سکتے. اتنی فیکلٹی ہونی چاہیے, اتنا بجٹ ہونا چاہیے, اتنا انفراسٹرکچر ہونا چاہیے, اور ڈیڈ لائن کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں. یا تو یہ ہے نا کہ آج آپ اپلیکیشن لیں, ود ان 30 days آپ کا ڈیسیژن ہو جانا چاہیے, ود ان 60 days ڈیسیژن ہو جانا چاہیے, تو پھر تو آپ یہ اس کے اوپر ڈالیں. رائٹ. اس کی وجہ سے جو پرابلم آتا ہے کہ وہ ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کرتے ہیں اور خانہ پوری کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی سوچنا چاہیے. لیکن جب آپ نے بڑی خوبصورت اگزامپل دے دی ہے, جب اس طرح کی آپ ریسٹرکشن بنائیں گے تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا, پھر کمپرومائز ہوں گے الٹیمیٹلی, پھر وہ پھر کوالٹی کمپرومائز ہو جائے گا. تو آپ نے ایک ایسا سسٹم بنایا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ کوالٹی کمپرومائز نہ ہو, لیکن کوالٹی کمپرومائز ہو گئی, پھر بھی ہو گئی. تو اس کو اتنا ٹائٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل فری بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے آسٹریلیا اینڈ کینیڈا. آسٹریلیا, کینیڈا اینڈ نیوزی لینڈ. آسٹریلیا, کینیڈا اینڈ نیوزی لینڈ میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اب آ کے کینیڈا میں 1-2 پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹیز آئیں,
آسٹریلیا میں ایک یونیورسٹی بنائی انہوں نے بانڈ یونیورسٹی کے نام سے، لیکن دیٹ واز اے بیڈ ایکسپیرئنس، اور پھر انہوں نے اس کو بند کیا، اور اب جتنی یونیورسٹی ہیں وہ اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں. کینیڈا میں جتنی یونیورسٹی ہیں آلموسٹ ساری اسٹیٹ یونیورسٹی، ایک آدھ کو چھوڑ دیں باقی ساری اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں. لیکن پھر اسٹیٹ یونیورسٹیز میں گورنمنٹ نے اتنا اس کو اوپن کیا ہے کہ ہر ایک کو ایجوکیشن کا موقع ملے، جس کی وجہ سے 50,000 60,000 اسٹوڈنٹ والی یونیورسٹیاں ملیں گی آپ کو وہاں پہ، اور گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے یونیورسٹی کو، پر اسٹوڈنٹ بیس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کو پے کرتی ہے ٹو ایجوکیٹ دا اسٹوڈنٹ. ڈاکٹر صاحب یہاں بریک کا کیونکہ ٹائم ہو گیا، اس پہ آ کے ہم دوبارہ ڈسکشن کریں گے. جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بریک کے بعد آ کے ہم یہیں سے سٹارٹ لیں گے کہ انٹرنیشنل کیا ہے اور لوکل کیا ہے. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹیز کی ڈسکشن ہماری چل رہی تھی، آپ انٹرنیشنل ایگزامپل دے رہے تھے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو، جیسے آپ نے جیسے کہا کہ کبھی ایکریڈیٹیشن آ گئی ہے اور کبھی کمپلائنس HEC کے آ گئے ہیں، وہ ٹو مچ از ناٹ ریلی گڈ، لیکن اس کا نہ ہونا بھی گڈ نہیں ہے. بالکل آزاد چھوڑ دینے سے بھی کمپرومائزز ہوتے ہیں، اور بالکل ایجوکیشن جب بزنس بن جائے گی جس کے رزلٹ میں جنرل پبلک کے اوپر پریشر بھی بنے گا اور پھر کوالٹی بھی الٹیمیٹلی کمپرومائز ہوتی جائیں گی، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہت زیادہ جو جہاں پہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو فریڈم اور انڈیپینڈنس آف HEC ہے نا وہ ہونا چاہیے، لیکن فریڈم آف دا یونیورسٹی بھی ہونا چاہیے. بالکل، اس کو گرو کرنے کا چانس دینا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے. یونیورسٹیز کے اپنے ماڈلز ہیں. یونیورسٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کوئی سبزی منڈی سے نہیں اٹھ کے آئے، وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، جنہوں نے مختلف یونیورسٹی سے PhD کی ہوئی ہیں. ان کے پاس ماڈلز ہیں، اور وہ ماڈل ٹیسٹڈ ماڈل ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے دینا چاہیے. بالکل، وہ جو ایک اسٹینڈرڈ ماڈل فار آل یونیورسٹیز ہے وہ کوئی بڑا اچھا ماڈل نہیں ہے. تو ویریس ماڈل جو ہے وہ ایک وقت میں یونیورسٹی کے اندر چلنے چاہیے، اور اس میں ڈفرینٹ کوالٹیز پروڈیوس ہوں گی، اور وہ کوالٹیز جو ہے وہ کمپیٹ کریں گی، اور اس کے بعد جو باہر ہے وہ اپنی مرضی سے چوز کرے گا. یس، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہوا تھا، 2002 کی بات ہے، جب نئی نئی یونیورسٹیوں کے چارٹر ملے تھے. تو اس وقت ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کا ٹاپک یہ تھا کہ مشروم گروتھ آف ایجوکیشن. تو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کے سارے اور ہائر ایجوکیشن سیکٹری بھی موجود تھا، میں بھی اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو پرائیویٹ سیکٹر والے بات کر رہے تھے کہ یہ مشروم گروتھ نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے اس پہ کہا کہ میں اگر مشروم گروتھ نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، کہ آٹومیٹکلی فلٹریشن پروسیس ہوتا ہے جو سوسائٹی کرتی ہے. تو وہی بات آپ نے کہی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دینا چاہیے، لیکن آف کورس کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. اب اگر ہم ریسرچ کی طرف آئیں، کیونکہ بیسک یونیورسٹی کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف پڑھانا نہیں، وہ ریسرچ کرنا ہے. تو ہماری یونیورسٹیز میں HEC کے بننے کا یہ فائدہ ہوا کہ ریسرچ کلچر کریٹ ہوا، جو کہ پہلے اس طرح اتنا نہیں تھا. آپ کے نالج میں کوئی چیزیں اگر اس پوائنٹ آف ویو سے ہوں؟ میرا پھر اس کے اوپر ڈفرینٹ ہے پوائنٹ آف ویو. جو میں نے نوٹس کیا آنے کے بعد کہ HEC کہہ لیں یا یونیورسٹیز کی اپنا کرائٹیریا بنا لیں کہ پروفیسر کے لیے اتنے آرٹیکل ہوں گے، ایسوسیٹ کے لیے اتنے ہوں گے، اور اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اتنے ہوں گے. یہ جو نمبر آف آرٹیکل کی کنڈیشن لگی، اس کے رزلٹ میں ایسے ایسے آرٹیکل پبلش ہوئے جو بالکل جن کا کوئی یوز نہیں، جی، اور ایسے ایسے جرنلز کریٹ ہوئے جن کا کوئی کہیں پہ، تو پیسے دے کے آرٹیکل چھپے اور پیسے دے کے آرٹیکل لکھے گئے، لکھوائے گئے. یہ کمرشلائزیشن اس میں بھی ہوگی. اب کہنے کو تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کو ریسرچ پہ لگا دیا گیا ہے، لیکن ان ریئل کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوئی، کوئی کوالٹی پروڈیوس نہیں ہوئی، کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ کسی یونیورسٹی نے آج تک انوینٹ نہیں کر کے دی.
اور مجھے یاد ہے جب یہ کورونا کا ٹائم چل رہا تھا اور اس وقت ایک یونیورسٹی نے وہ جو سینیٹائزر تھا وہ سینیٹائزر بنایا ہے ہم نے، یونیورسٹی نے یہ کلیم کیا، اور وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ اس کا افتتاح کرنے آئے. میں آئی واز سٹنگ ان کینیڈا ایٹ دیٹ ٹائم. تو مجھے لگا جیسے میں اگر وائس چانسلر ہوتا تو مجھے شرم آتی اس بات پہ کہ میں سینیٹائزر کا فیتا کاٹنے جا رہا ہوں جو کہ یہاں شالم مارکیٹ سے بنا بنایا مل جاتا ہے، لا کے انہوں نے بوتلوں میں بند کر کے. تو ان ریئل سینس ہم نے کوئی معاشرے کے، کوئی صنعت کاروں کے، کوئی انڈسٹری کے مسائل کا حل نہیں دیا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی انڈسٹری کے مسائل کا، تو 2010 میں لاہور چیمبر سے میں نے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج پروگرام لانچ کیا تھا، کیونکہ آپ بھی باہر رہے، میں بھی رہا، وہاں ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارا پروفیسر تھا وہ انڈسٹری سے پروجیکٹ لے کے آتا، یہاں یہ چیز لیک کر رہی تھی. لیکن اب تقریباً 13 سال ہو گئے، ہائر ایجوکیشن کو بھی اس میں انوالو کیا گیا، ایچ ای سی کو بھی آن بورڈ کیا گیا، پھیلا ضرور ہے، اسی کی بیس پہ اور ایکس بنے، لیکن ابھی تک وہ کیونکہ اپلائیڈ ریسرچ کا وہ کلچر کریٹ نہیں ہو سکا، شاید اس وجہ سے ابھی تک ہمارے پاس وہ رزلٹ نہیں آئے. تو آپ کے خیال میں؟ اچھا، یہ بھی بڑا ہاٹ ٹاپک ہے، ایکڈیمیا اور انڈسٹری کا لنکیج. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایکڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج سے پہلے ایک اور لیول ہے، وہ ہے انڈسٹری لنکیج. بالکل صحیح کہا. اچھا، وہ انڈسٹری لنکیج کو میں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہماری جو ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے بہت کمال کی مہارت حاصل کی ہے، آرمی میں، نیوی میں، ایئر فورس میں. انہوں نے ٹینک، توپیں، میزائل، گنز، میٹلرجی میں، فزکس میں بہت ہماری، اسی وجہ سے ہماری جو فوج ہے وہ دنیا کی ٹاپ آرمیز میں آتی ہیں کہ ہم نے بڑی انوینشن اس لیول پہ کر لی ہوئی ہیں. لیکن ہم نے ان انوینشنز کا بینیفٹ جو ہے وہ سول سائڈ پہ نہیں لیا. مثلاً ہم نے ایک میزائل تو بنا لیا ہے لیکن ہمیں سرنج بنانی نہیں آ سکی، رائٹ؟ بالکل صحیح کہا. حالانکہ بہت کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کا، لیکن ہم اس سے بینیفٹ نہیں لے سکے. میرے خیال میں ایک پلیٹ فارم پہلے یہ بننا چاہیے کہ جو سول انڈسٹری ہے وہ ملٹری انڈسٹری سے کچھ سیکھے، کہ میٹل میں، میٹلرجی میں بڑا کام ہوا ہے وہاں پہ، اس میں فزکس کے بہت سارے ایریاز میں کام ہوا ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں اس چیز کو. تو ان کو ڈیفینس فورسز کو سویلین کے ساتھ کلیبریشن بننا چاہیے. اور تیسرا اس میں پارٹنر ہو ایجوکیشن، انڈسٹری ورسز ایجوکیشن ورسز ڈیفینس ماڈل. یہ تینوں کو ملا کے ہم اگر کام کریں تو لیڈ اس میں ڈیفینس فورسز کریں، کیونکہ انہوں نے اس میں زیادہ لیول اچیو آلریڈی کر لیا ہوا ہے. تو اس میں ایک بڑا ایڈوانٹیج بنے گا، سب کو ملے گا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو بھی ملے گا اور پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز کو بھی ملے گا. لیکن اس کا ابھی تک کوئی باقاعدہ میکانزم نہیں بن سکا، یہ بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی ضرورت ہے. کام بڑھنا شروع ہو گیا. جو آپ نے بات کی، میں نے جب اپنی جاب سٹارٹ کی تھی انجینئرنگ کرنے کے بعد، تو میں یہ میزائل پروگرام پہ کام شروع کیا تھا پاکستان کے، اور اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ میزائل ہوتا کیا ہے. ہمیں ابھی بھی نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے میزائل ٹیکنالوجی میں بہت مہارت حاصل کر لی ہوئی ہے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہم نے پھر لرننگ پروسیس سے گزرے، پھر ہم نے اس میں مہارت حاصل کی. ہم نے دیکھا کہ جی لیکوڈ فیول والے میزائل اور سالڈ میں کیا فرق ہے. پھر اس میں جو میٹلرجی کی بات کی، اس میں بھی ہم نے ریسرچ سٹارٹ ہم گریفائٹ سے ہوئے اور ہم اگنائٹ لیول تک پہنچے. تو ہم نے وہ پورا ایک پروسیس سے گزرے. تو میں جب ادھر تھا تو میں یہ اکثر بات کرتا تھا کہ ہمیں ایکڈیمیا کو ساتھ آن بورڈ لینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہمیں یونیورسٹیز کو دینے چاہیے تاکہ وہ بھی گرو کریں ساتھ، تاکہ نالج ٹرانسفر ہو، جو نالج ہم نے گین کی ہے. اب تھوڑا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. فار ایگزامپل ابھی ادھر اسلام آباد میں نائکیٹ کے نام پہ ایک نیشنل انکیوبیشن سینٹر اور ایروسپیس ٹیکنالوجی، میرے خیال میں ایچ ای سی کو یہاں پہ لیڈ کرنا چاہیے اور فارملی ایک کوئی فورم بن جائے، بالکل، جہاں پہ ان تینوں فریقین کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع ملے، بالکل، اور سارے سیکھیں ایک دوسرے سے. ڈیفینس فورسز کو لیڈ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے
ایئر کرافٹ بھی بنا لیے ہیں, اس نے ٹینک تو پہ بنا لیے ہیں, انہوں نے کوئی دیکھنے والے آلات ایسے بنا لیے ہیں. ان سارا کا استعمال جو ہے وہ ہمیں اپنی کیموفلاج کے لیے بھی بڑی زبردست چیز بنائی ہے. ہمیں اپنی اینک کا شیشہ تو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور ایسی سفسٹیکیٹڈ دوربینیں ہمارے اپنے ملک میں ہی کسی کونے میں بن رہی ہیں, تو کیوں نہ ہم ان سے ایڈوانٹیج لیں. ایون یہ جو ٹیررزم تھا, اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس انڈسٹری میں بڑا کام ہوا تھا اس کو روکنے کے لیے. رائٹ. اور ایسے ٹولز ہم نے کریٹ کیے تھے کہ جس سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی مانیٹر ہوئی. ہمیں ہر اس لیول کی ڈیٹیل کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم دنیا میں نمایاں مقام ہے ہمارا, تو کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کے بہت بڑے کام ہو رہے ہیں. بالکل. تو اس کا اب ایڈوانٹیج جو ہے وہ سول کو بھی ملنا چاہیے, وہ تاکہ جو سول میں کہیں پہ ٹیکسٹائل ہو رہی ہے, کہیں پہ میٹلرجی کے کوئی کام ہو رہے ہیں, وہ اسے ایڈوانٹیج لیں اور ہماری پروڈکٹ اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوں کہ جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. ایڈوانٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں آئی ٹی جو ہے اور اسپیشلی انٹرنیٹ جو ہے, اس کا اگر ہم دیکھیں تو انیشیل ریسرچ ساری جو تھی وہ پرپز ہی آرمی کے لیے تھی, اور پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے سول پرپز کے لیے یوز کیا, اور میجر جتنی انویسٹمنٹ کی تھی اس سے کئی گنا واپس لے گئے. رائٹ. اچھا, ہمارا آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے یہ بہت سارے یونیورسٹیوں کی طرح ہمارے لاہور لیڈی یونیورسٹی میں بھی ہمارا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ بڑا پاپولر ہے. ہماری یونیورسٹی کے, میں حیران ہو گیا جب میں نے سال کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹ اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں, پھر وہ ڈسپلے کرتے ہیں, اور مجھے انہوں نے بلایا دیکھنے کے لیے, تو یقین کریں بڑے بڑے حیران کن کام جو ہے ہمارے ایک عام اسٹوڈنٹ جو کسی چھوٹے شہر سے پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے, بیچلر ڈگری کر رہا ہے, ابھی 3-4 سیمسٹر پڑھے ہیں, تو انہوں نے وہ کام کر لیے ہیں. بالکل. اور ان کو اب ضرورت ہے کہ اس یونیورسٹی کے ان ایریاز کو انٹرپرینورل فارم دی جائے, اور کسی طرح سے جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں ان کو ساتھ انوالو کیا جائے, جو کہ ان کو فنڈنگ کرے, ان کے پروجیکٹ جو ہیں وہ آگے مارکیٹ ہو سکیں. پاکستان نے بہت بڑا نام اب گریجولی ارن کرنا شروع کر دیا ہے اس میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں. انڈیا میں تو بہت کام ہوا تھا, لیکن پاکستان بڑی تیزی سے اس میں آگے آیا ہے. تو ان بچوں کو جو ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن لے رہے ہیں اور بڑا کریٹو ورک کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ان کو ہیلپ کرنا چاہیے. ہم اپنے طور پہ تو کر رہے ہیں, ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر کام یہ کیا ہے کہ ایک انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو میرا خیال ہے ایک پروگرام ہم اس پہ اسپیسیفکلی رکھتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کے اوپر. رائٹ, بالکل جی. تو آپ کے ساتھ ہم کوئی انڈسٹری کا بندہ لے کے آتے ہیں, رائٹ, اور کمبائن دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے. جی ناظرین, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں کیپیسٹی بہت ہے, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, صرف ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں. وہ جب اپرچونیٹیز ہم دیتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور وہ نئی نئی انوینشنز بھی کرتے ہیں. صرف اپرچونیٹی دینے کی بات ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.